बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के लिए एक ख़बर तो बहुत अच्छी है और दूसरी ख़बर बहुत बुरी है। पहले जो बुरी ख़बर है उसके ऊपर आने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब की अहलिया के साबका शोहर खावर मानिका को एंटी करप्शन ने धर लिया। ये शख्स जो खावर मानिका है, जिसको चोरों का, डकैतों का, कब्ज़ा माफिया का, करप्शन लूट मार करने वालों का सरगना कहा जाता है, जिसने उस्मान बुज़दार की हुकूमत में डीपीओ पाकपतन का जो तबादला कराने की कोशिश की, उस पर असरअंदाज, उस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की और एक्टिंग की उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने, जिसको इंडियन फिल्मों में काम करना चाहिए था और जिसने इमरान खान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया उस्मान बुज़दार की करप्शन, लूट मार, जितनी भी किकबैक्स थी उसके ऊपर, जिस तरह से पंजाब के सरकारी ख़जाने को बेदर्दी से लूटा गया, इसकी सर तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। उसमें ये जो खावर मानिका था, इसका एक बड़ा कलीदी किरदार था। इसने चूँकि अपने तमाम जितने भी रिश्तेदार थे उन सबको भर्ती किया हुआ था और बुशरा बीबी साहिबा जो विकेट के दोनों जानिब खेल रही थी, इमरान खान के साथ भी और खावर मानिका के साथ भी। और फिर वो एक जो लोगों को दिखाया जाता है कि जी बड़ा रिलीजियस चेहरा है, तो सर लोगों को सारा पता है, हकीकत लोगों को पता है, बेवकूफ़ ना बनाएं, हम जैसे लोग तो नहीं बन सकते। तो खावर मानिका जो है ना, आ रहा हूँ असल पॉइंट की तरफ। खावर मानिका जी पाकिस्तान से फ़रार होना चाह रहा था और इसको एंटी करप्शन ने धर लिया। इसको किस केस में धरा? ये चूँकि ख़ुद भी एक ब्यूरोक्रेट, वो चूँकि इसका कस्टम से ताल्लुक़, तो इसको बड़ा इंटेग्रिटी वाला शख्स समझा जाता था, बड़ा पढ़ा लिखा शख्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, पढ़ा लिखा शख्स है। लेकिन सर इसने जिस तरह से ख़जाने को लूटा, लूट मार की, चोरियां की, किकबैक्स लिए, किस तरह से ये असरअंदाज हुआ, सियासी मुकदमात में इसके बहुत से नाम हैं, उसमें ये बतौर मुलज़म नामज़द है। तो एंटी करप्शन के महकमे का कहना है कि जिस सरकारी रकबे पर नाजायज़ तामीरात केस में खावर मानिका को गिरफ़्तार किया गया है। अब एंटी करप्शन पंजाब जो है, उसने इसको जिस केस में गिरफ़्तार किया उस पर इल्ज़ामात बहुत संगीन है। तो खावर मानिका साहब जो हैं जी, ये बचते नज़र नहीं आ रहे और ये वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं। ये बता सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, किस किस के कहने पर ये सारा कुछ करते रहे। और अगर ये पटारी खुल गई तो सर फिर खावर मानिका के बाद बहुत से लोगों पर हाथ पड़ेगा, जब उसके बाद वादा माफ गवाह बन के वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के तौर पर कौम के सामने रख देगा और बता देगा एंटी करप्शन के सामने। तो सर जब वो चीज़ें पूरी कौम को नज़र आएंगी, लाइव टीवी टेलीविजन के ऊपर नज़र आएंगी, तो फिर पता चलेगा ये करप्शन और लूट मार का जो बाजार गर्म था, ये किस तरह किया गया और इसके पीछे वो सहूलतकार कौन थे। इमरान खान साहब के गिर्द मज़ीद घेरा तंग हो जाएगा, फिर शायद उस्मान बुज़दार भी गिरफ़्तार हो जाए। तो ये जो मौसूफ़ हैं जी, इनका नाम टॉप लिस्ट में शामिल था और ये इश्तिहारी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाए, जिस तरह से ये सारा कुछ किया इन्होंने। तो दूसरी खबर की तरफ ये जी आ रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा जो है, उनके हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, चूँकि इमरान खान साहब के बारे में ये एक अमूमी तासुर था और कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब जो हैं जी, उनकी दरख्वास्त पर समाअत की जाए, ये किया जाए। अब चूँकि मियां अमर फ़रूक साहब, जस्टिस मियां अमर फ़रूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा है, इनको अडयाला जेल लेकर जाएँ, आम लोगों की तरह, आम कैदियों की तरह इनको रखा जाए। ये कैसे हो सकता है कि जी रियासत के अंदर नवाज शरीफ जैसा शख्स जो है उसको ज़मीन पर लेटाया जाए और 3 बार इस मुल्क का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहा उसके साथ अब ज्यादती करे, ना इंसाफ़ी करे। और इमरान खान साहब जो हैं जी, वो चरगे खा रहे हैं, वो कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, वो वहाँ पर बैठ के फिरनियाँ खा रहे हैं, वो हलवे खा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सर इमरान खान साहब जो हैं, उनके लिए सहूलियात, उनके लिए आसाइशें, उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, उनकी तमाम तर ज़रूरियात पूरी की गई और जेल में भी वो बिल्कुल वीआईपी क्लास में रह रहे हैं। और इसी तरह जब वो बात किया करते, देखें मकाफाते अमल है ना, इमरान खान साहब ने क्या नहीं किया। मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो पूरा तासुब भरा जो एहतसाब था उनका,
جو صرف اس بات کے اوپر مبنی تھا کہ وہ کسی طرح بغض میں، نواز شریف بغض میں وہ چاہتے تھے کہ ان کی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کی پارٹی کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ کام مشرف بھی کر چکا تھا، مشرف کو کچھ نہیں ملا تھا۔ مشرف نے پرویز رشید کے ساتھ، تہمینہ دولتانہ صاحبہ کے ساتھ، عابد شیر علی کی والدہ کے ساتھ، رانا ثناء اللہ کے ساتھ، مہتاب عباسی کے ساتھ کیا کیا؟ جاوید ہاشمی صاحب نے اتنے سال جیل کاٹی، کیا کیا؟ کچھ ملا مشرف کو؟ مشرف کو اس کے بدلے میں صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ملی۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے۔ لیکن سر جو مشرف نے اس ملک کے ساتھ کیا تھا وہی عمران خان نے کیا، اور عمران خان نے اپنی طرف سے ہٹلر بننے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے، اور ناکام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو شکست ہوئی، ڈیفیٹ ہوئی۔ اسی طرح یہ عمران خان صاحب کو جی اٹک جیل منتقل کر دیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ اب عمران خان صاحب ملزموں کی طرح ہی ٹریٹ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے لیے کوئی اور قانون ہے اور دوسروں کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ جی صحافی عمران ریاض صاحب، اچھا ویسے میں یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ گلہ کر رہے تھے کہ جی آپ عمران ریاض خان صاحب کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے، اور آپ ان کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ جی آپ ان کو داد پیش نہیں کرتے۔ تو سر میں تو آج اللہ کا شکر ہے، مولا کریم کا فضل ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے بحفاظت گھر واپس آ گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کے والدین جو ہیں وہ اسٹاف میں تھے، جس کے بہن بھائی اسٹاف میں تھے، جس کے گھر والے، جس کے رشتہ دار اسٹاف میں تھے، کہ کسی طرح عمران ریاض کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو عمران ریاض جو ہے جی وہ گھر لوٹ گیا، اور بڑی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کی صحافت سے 1000 دفعہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے نظریے سے، اس کی آئیڈیالوجی سے، اس کے پرنسپل سے، ہر چیز سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عمران ریاض وہ ایک صحافی ہے، وہ ایک یوٹیوبر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کسی سے اختلاف آپ کریں، نظریاتی طور پر کریں، تنقید نہ کریں، نظریاتی طور پر اختلاف کریں اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ لیکن اگر عمران ریاض صاحب گھر آ گئے ہیں تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہمارے نظریاتی آپ سمجھ لیں کہ نظریاتی طور پر ہم لوگوں کا ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ مختلف ہے، ہمارا نظریہ مختلف ہے۔ مجھے ان کی صحافت سے 1000 دفعہ اختلاف ہے جب وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو للکاریں گے اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہیں گے کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، تو سر پھر یہ اس طرح سے وہ صحافت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، مجھے ان سے اختلاف تھا، مجھ سمیت پاکستان کے سینئر ممتاز صحافیوں کو اختلاف تھا، احمد میر صاحب کو تھا، محمد مالک صاحب کو تھا، نصرت جاوید صاحب کو تھا، وجاہت مسعود صاحب کو تھا، عمران شفقت صاحب کو تھا، گوہر بٹ صاحب کو تھا، سعید چودھری صاحب کو تھا، سارے صحافیوں کو تھا، حفیظ اللہ نیازی، ہمارے استاد محترم مجیب الرحمان شامی، جتنے لوگ تھے سب کو اختلاف تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی کی صحافت کے اوپر پابندی لگا دیں، یا اس کی آواز کو دبا دیں، یا اس کی آواز کو سینسر کر دیں۔ ہمیں اس چیز کی اجازت تو نہیں ہے، ہمیں آئین اور قانون ہمیں اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا۔ تو اب جو صحافی عمران ریاض ہے جی وہ بحفاظت گھر آ گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی جس طرح عمران ریاض صاحب کہتے تھے کہ جی وہ خیر وہ ان کا ایک اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، اس کے اوپر میں زیادہ دیر نہیں بات کروں گا۔ عمران ریاض صاحب جو ہیں جی وہ واپس لوٹ گئے ہیں، تقریباً 100 دن سے زیادہ لاپتہ تھے، اور سیالکوٹ پولیس نے ان کو 5:45 پر، صبح کے 5:45 پر ان کے گھر ڈراپ کیا۔ تو دروازہ کھٹکا تو ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ مجھے لگا کہ یہ عمران ریاض ہی ہوگا، تو میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ واقعی میں عمران ریاض تھا۔ ہم اس کے گلے لگ کر روئے، میں نے گھر والوں کو آوازیں دیں اور بتایا کہ جی دیکھو عمران ریاض آ گیا۔ میں نے دیکھا ان کے والد صاحب کو جس طرح وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ خدا کسی کو یہ وقت نہ دکھائے، جب باپ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے نا، جس طرح حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں، ان کے صاحبزادے بیرسٹر حسان نیازی صاحب نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو کیا، اس کو ہر سطح کے اوپر کنڈیم کیا جا سکتا ہے، لیکن سر جو باپ ہوتا ہے نا اس کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے، جو ماں ہوتی ہے، جو باپ ہوتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کی بڑی فکر لاحق ہوتی ہے، ان سے زیادہ ٹینشن کوئی نہیں لیتا۔ ماں باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے یہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اولاد کو اپنے ایک اثاثہ ہی سمجھتے ہیں نا، اپنے ایک ایسٹ سمجھتے ہیں، کہ اس کو پالا بڑا کیا، اس کو لکھایا، اس کو تعلیم دی، اس کو نوکری، اچھی نوکری مل گئی، تو وہ اسی طرح
یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسی طرح چلتا ہے, قدرت کا نظام ہے سر. ماں باپ کے علاوہ تو کوئی اتنا اولاد سے پیار نہیں کرتا جتنا ماں باپ کرتے ہیں, اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ان کے والد صاحب تھے, بڑی خوشی ہوئی اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی, چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس امیر پٹی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جی 26 کو پیش کرو, 26 ستمبر کو, ورنہ میں آرڈر کروں گا. تو وہ 25 کو سیالکوٹ پولیس نے بازیاب کرا لیا. اب یہ جو ٹویٹ ہے نا سیالکوٹ پولیس کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو بازیاب کروا لیا, ٹھیک ہے. اب عمران ریاض صاحب جو ہیں جی وہ آ گئے ہیں, گھر آ گئے ہیں, ملنا شروع کر دیا, اب کچھ ایکٹیویٹیز ایسی. لیکن وہ فہد شہباز صاحب نے جو بات کی ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بول نہیں سکتے, وہ اشارتاً بات کر رہے ہیں. ان سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی, وہ اشارتاً بات کر رہے تھے. فہد شہباز ہمارا دوست ہے, تو جس طرح اس نے بات کی ہے تو اب مجھے نہیں لگتا کہ شاید اتنی جلدی وہ ریکوری ہوگی. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مینٹلی ڈپریشن ہو یا مینٹل ہیلتھ کے اوپر کوئی ایسا اثر پڑ گیا ہو, فرق پڑ گیا ہو. لیکن سر اب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ان کو ان کے گھر سے جو ہے وہ گھر والوں کو بڑی خوشی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب عمران ریاض صاحب کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا, کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. تو اب میں خیر بات غلط نہیں کرنا چاہتا, بات کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی. کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو والدین تھے ان کو تسلیاں دی جا رہی تھیں, اور ایک ایسے بھی مواقع آئے کہ ان کے والدین کو ملوایا بھی گیا, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اب پتہ نہیں ریپورٹڈلی یہ درست ہے یا غلط ہے, یہ کہا جا رہا ہے, یہ خبریں ہیں. اب یہ مستند اطلاعات کی بنیاد پر دی گئی یا یہ ویسے ہی شوشے چھوڑے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اسی طرح عمران ریاض صاحب جی اب آ تو گئے ہیں, لیکن اب وہ ویلاگس کریں گے, اور کیا کرنا انہوں نے, اور تو ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے. صحافت کریں گے, جرنلزم کریں گے, ٹی وی سکرین کے اوپر دوبارہ نظر آئیں گے, نمودار ہوں گے. لیکن اب وہ کریں گے کیا؟ اصل پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب وہ محتاط انداز میں صحافت کریں گے. اب وہ پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں للکاریں گے, پاکستان کے اداروں کو نہیں للکاریں گے, ان کو طاقتور لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملیں ہیں. اور اب وہ بڑے محتاط انداز میں صحافت کریں گے, ایسی صحافت جس کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا سکتا, مجھے جو لگتا ہے. کیونکہ میں نے ایک دوست سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران ریاض جو ہے اس کی جو صحافت ہے اس سے ہم تو اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن سر اختلاف انہوں نے کرنا ہے, اصل اختلاف انہوں نے کرنا ہے جن کے خلاف عمران ریاض صاحب بولے تھے. اور اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران ریاض کو پکڑا تو کیوں پکڑا, سر پکڑا اسی لیے کہ جب آپ جرم کریں گے تو جرم سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا. یہاں پر تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے اس کا بندے کا قتل کر دیا وہ جرم ہے, تو اس سے بھی بڑے بڑے جرائم ہیں اس دنیا میں. صرف قتل کرنے جرم نہیں ہے. اداروں کی پالیسی کو, اس کے ریٹ کو چیلنج کرنا, اداروں کو للکارنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ بیٹھ کر پاکستان میں کیا اداروں کو للکار سکتے ہیں جن کو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کوئی نہیں للکار سکا؟ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ, نواز شریف جیسے جو سینئر سیاستدان تھے, ان کا کیا حال ہوا؟ عمران ریاض صاحب تو خیر وہ تو ایک صحافی ہیں, عام سے صحافی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے بڑا نام ہے, لیکن سر جو ہوا جیو نیوز کے ساتھ کیا ہوا 2014 میں سب کو پتا ہے کیا ہوا, سب کو پتا نا. تو پھر میں اپنا منہ کھولوں گا پھر بات دور تک جائے گی. اس لیے سر اب جو ہے نا سوال یہ کہ پولیس نے ان کو بازیاب کروایا, کس سے کروایا, یہ میں آپ کو بعد میں جا کر بتاؤں گا. تو عمران ریاض صاحب آ گئے ہیں, بڑی خوشی ہوئی ہے, اور ہمارا دل جو ہے وہ واقعی میں بڑا مایوس تھا کہ عمران ریاض جو ہے وہ کب آئے گا, کب ہم اس کی شکل دیکھیں گے, کب ہمیں اس کا دیدار دیکھنے کو ملے گا. تو بہت خوشی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, وہ صحافت کرے لیکن اب ایک دائرے میں رہ کر کرے. اب وہ صحافت کرے تو اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھے کہ اداروں کی کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہم کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, بڑی بات ہے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.